पार्मेनिडीज मेटाफिजिक्स का उस्ताद, बड़ी ही औखी थियरी है इसकी। 5वीं सदी में वो पैदा हुआ। मुकम्मल तौर पे हमें उसकी वफ़ात का या पैदाइश का नहीं पता, मगर एलेया के शहर में, जो कि इटली में मौजूद है, वहाँ पे वो पैदा हुआ। और एलेया के शहर की सियासत में भी उसका बड़ा अहम किरदार रहा। मिसाल के तौर पे एलेया के बहुत सारे कवानीन जो है वो पार्मेनिडीज ने खुद लिखे। पार्मेनिडीज पर ज़ेनोफनीज़ की थियरी का, सोच का बड़ा गहरा असर था। मिसाल के तौर पे पार्मेनिडीज ने भी अपनी किताब का उन्वान रखा ऑन नेचर, जिस तरह ज़ेनोफनीज़ की किताब का भी नाम था ऑन नेचर। और बिल्कुल ज़ेनोफनीज़ की तरह पार्मेनिडीज भी अपनी थियरी शायरी में प्रेजेंट करता था, हेक्सामीटर में प्रेजेंट करता था। पार्मेनिडीज की जो औखी थियरी है उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि शायद मुझे उसके नतीजे से शुरू करना चाहिए और बाद में उसकी मंतक समझानी चाहिए। पार्मेनिडीज ये कहता था कि ये जो सारी कायनात है, एग्जिस्टेंस है, इसके अंदर जो मादा है, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो एक है सबसे पहले, यानी कि वो एक किस्म का मोनिस्ट था। दूसरी बात ये कि वो हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। ये नहीं कि वो किसी वक्त में पैदा हुई, बल्कि ये तस्वर ग्रीक्स में आम फहम था कि दुनिया और कायनात जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करती रही और हमेशा तक एग्जिस्ट करेगी। तीसरी बात ये कि वो मुकम्मल तौर पे बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं नज़र आती, उसके अंदर कोई चेंज मुमकिन नहीं है। और आखिर में ये कि वो लाजिम है, वो बिल्कुल ज़रूरी है, नेसेसरी है। किस तरह से पार्मेनिडीज इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कायनात के अंदर सब चीज़ें हैं वो एक हैं, वो हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी, वो यूनिफॉर्म है, वो लाजमी है, वो तब्दील नहीं हो सकती। किस तरह से इस नतीजे पर पहुंचा? उसने ये कहा कि सबसे पहले एनेक्सिमेंडर का जो थीसिस है कि दुनिया के अंदर दो ऑपोजिट्स होते हैं, दो उलट चीज़ें, उलट कुव्वतें होती हैं, उधर से उसने भी शुरू किया। इसी पॉइंट से, इसी नुक्ते से उसने शुरू किया। उसने ये कहा कि सबसे अहम जो ऑपोजिट है वो है बीइंग और नॉन बीइंग, यानी कि वो चीज़ जो कि है और वो चीज़ जो कि नहीं। आप समझ रहे हैं ना, जो है और जो नहीं। इन दोनों के इंटरेक्शन में ही पिछले फिलोसोफर्स ने ये कहा था कि दुनिया के अंदर तब्दीली आती है और सब कुछ। अब जो चीज़ है यानी कि बीइंग, उसके बारे में तो हम जान सकते हैं कि बीइंग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। जो भी प्रॉपर्टी वो हो, मादे की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी। जो नॉन बीइंग है, जो चीज़ है ही नहीं, जो नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? जो चीज़ सिरे से हो ही ना, उसके हवाले से हम क्या बात कर सकते हैं कि उसका रंग क्या है या उसका साइज़ क्या है, कितनी वो बड़ी है, कितनी वो छोटी है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो है ही नहीं। इससे पार्मेनिडीज ने ये नतीजा अखज़ किया कि सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ है जो कि है, जो चीज़ नहीं है वो है ही नहीं, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लिहाजा जो कुछ है वो सिर्फ है। The only thing that exists is being. Non-being है ही नहीं, यानी कि void, खला इस दुनिया में कहीं पर भी मुमकिन नहीं। दूसरा ये कि जो चीज़ है ही नहीं सिरे से, वो चीज़ नहीं पैदा कर सकती जो कि है। Nothing comes from nothing। ये ग्रीक्स में, ये सिर्फ पार्मेनिडीज का ख्याल नहीं था, बल्कि ग्रीक्स में ये एक बड़ी आम फहम बात थी कि जो चीज़ है ही नहीं वो उस चीज़ को जन्म नहीं दे सकती जो कि है। लिहाजा जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती, जो रियलिटी है, जो कायनात है, जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि नथिंग में से वो पैदा नहीं हो सकती। तीसरी बात ये कि जो चीज़ है उसमें तब्दीली नामुमकिन, तब्दीली नहीं हो सकती। यहाँ पे पार्मेनिडीज ने अपने आप को बिल्कुल हेराक्लाइटस के उलट खड़ा कर दिया। हेराक्लाइटस तो आपको याद होगा ये कह रहा था ना कि हर चीज़ तब्दील होती है। पार्मेनिडीज ने कहा कि तब्दीली नामुमकिन। क्यों? क्योंकि तब्दीली सिर्फ उस सूरत में मुमकिन हो सकती है
کہ جو چیز ہے جب وہ تبدیل ہوتی ہے تو وہ چیز بن جاتی جو کہ وہ پہلے نہیں تھی. یعنی کہ تبدیلی ہمیشہ بینگ اور نان بینگ کی انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اگر میں اس وقت اس لمحے جو میں ہوں تو اگلے لمحے جو میں بن جاؤں گا وہ اس لمحے میں نہیں ہوں. جو اگلے لمحے میں بن جاؤں گا وہ اس لمحے میں تو ہے ہی نہیں. جو چیز ہے ہی نہیں، پارمیڈیز نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں کی جا سکتی، اور جو چیز ہے ہی نہیں اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہو سکتی جو کہ ہے. لہٰذا اگر تبدیلی جو ہے وہ ایگزسٹنگ چیز اور نان ایگزسٹنگ چیز کے انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی، بینگ اور نان بینگ کے انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی، جو چیز ہے اور جو چیز نہیں ہے اس کے انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی، تو جو چیز نہیں ہے وہ تو ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ انٹریکشن ممکن نہیں، لہٰذا تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. کیسی مزیدار بات ہے. یعنی کہ پارمیڈیز نے یہ کہا کہ ہیراکلائٹس بالکل غلط کہہ رہا ہے، اس دنیا کے اندر قطعی طور پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. 5ویں نمبر پر اس نے یہ بات کی کہ کہیں پر بھی کسی قسم کا خلا جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. خلا جو ہے بذات خود نان بینگ کو کہا جاتا ہے، وہ چیز جو کہ نہیں ہے. اور ہم پہلے یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، لہٰذا خلا بھی نہیں ہو سکتا. پارمیڈیز کہتا ہے you could not know what is not, nor could you say it. What cannot be thought cannot exist. Since we cannot think of nothing, therefore there can be no void or vacuum. جس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا جا سکتا وہ چیز ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. جو چیز ہے ہی نہیں اس کے حوالے سے ہم کوئی تصور نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کی کوئی پراپرٹی نہیں، لہٰذا کیونکہ ہم اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں رکھ سکتے وہ ہے ہی نہیں. اب میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں تصور نہیں رکھتا جو کہ ہیں. مثال طور پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے ان کی شکل کے حوالے سے کوئی تصور نہیں، مگر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں چاہے مجھے آپ کے بارے میں کوئی تصور ہے یا نہیں. تو پارمیڈیز کا کیا مطلب تھا کہ جس چیز کا کوئی تصور نہیں رکھا جا سکتا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ کسی فرد کے دماغ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا اس یونیورسل انٹیلیجنس کی کہ جس کو نوس کہا جاتا ہے. اس پہ میں تھوڑی دیر بعد وضاحت مزید کروں گا. یعنی کہ جس چیز کا کوئی بھی کوئی تصور نہ رکھ سکے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لہٰذا کیونکہ ہم نان ایگزسٹنٹ چیز کا کوئی بھی کوئی تصور نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسی چیز ہے کہ جو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. 6 نمبر پر پارمیڈیز یہ کہتا ہے کہ ملٹیپلسٹی بالکل ناممکن چیز ہے. تمام چیزیں ایک ہیں، اس کے اندر مختلف شکلیں نہیں اختیار کی جا سکتی. کیوں نہیں اختیار کی جا سکتی؟ اس لیے کیونکہ جب ایک ہی چیز کی مختلف شکلیں ایگزسٹ کریں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے دوسری شکل میں تبدیل ہوئی ہوگی، تبھی وہ مختلف شکل، تبھی وہ مختلف صورت اختیار کر چکی ہے. مگر تبدیلی جو ہے پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کہ ایگزسٹنس اور نان ایگزسٹنس کے انٹریکشن کے نتیجے میں، یعنی وہ چیز جو ہے اور وہ چیز جو کہ نہیں ہے اس کے انٹریکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی، اور کیونکہ وہ چیز جو کہ نہیں ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ انٹریکشن نہیں ہو سکتا، لہٰذا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور کیونکہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو ملٹیپلسٹی نہیں ہو سکتی. ہر چیز ایک ہی ہوگی، ایک ہی قسم کی ہوگی، ایک ہی شکل، ایک ہی صورت میں ہے. اب دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بہت ساری مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں تبدیلی بھی نظر آتی ہے، ہمیں خلا بھی کہیں کہیں پہ نظر آتا ہے، ہمیں چیزیں زندگی اور ان کی موت میں چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، چیزیں مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں. تو پارمیڈیز کس طرح اس بات کو سمجھائے کہ دنیا کے اندر ہمیں اتنی ساری تبدیلی کیسے نظر آ رہی؟ پارمیڈیز نے یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا ہم اپنے سینسز سے محسوس کر رہے ہیں، اور یہ تمام سینسز جو ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم بالکل ڈیڈکٹیو لاجک سے، منطق سے یہ نتیجہ اخذ کر چکے ہیں کہ
کہ جو چیز نہیں ہے اس کی کوئی پراپرٹی نہیں، لہٰذا وہ ہے ہی نہیں، لہٰذا جو کچھ ہے وہ ایک ہوگا، جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوگا، جو ہے وہ لازم ہوگا، جو ہے اس میں کوئی ملٹیپلسٹی نہیں ہوگی، جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب تمام چیزیں ایک ہیں، ہم یہ منطق سے ثابت کر چکے ہیں، تو جو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہم اپنے سینسز سے سمجھ رہے ہیں، وہ سب کا سب جو ہے وہ ایک ایلوژن ہے، ایک خواب ہے، ایک غلط ہے۔ آپ بھی ضرور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ یہ پارمینیڈیز تھیوری کا سارا مقصد کیا تھا، اس کا تک کیا تھا، اس کی افادیت کیا ہے۔ بات کچھ اس طرح سے، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہیراکلائٹس کا ذکر سنا تھا۔ ہیراکلائٹس نے ہمیں فلکس تھیوری دی تھی، اس نے یہ ہمیں کہا تھا کہ ہر چیز تبدیلی کے عمل میں ہے۔ اب اگر ہر چیز تبدیلی کے عمل میں ہے تو پھر اس کو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہر وقت تبدیلی کے عمل میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ لال رنگ کی ہے، تو ہیراکلائٹس جواب دے گا کہ وہ لال رنگ کی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کیونکہ وہ لال رنگ کی بھی ہے اور اس کے رنگ میں تبدیلی ہر وقت ہو رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ فلانا انسان زندہ ہے، تو آپ کہیں گے وہ زندہ بھی ہے اور وہ مردہ بھی ہے، وہ زندہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے سیلز جو ہیں وہ مر بھی رہے ہیں، وہ کیونکہ تبدیلی کے عمل میں۔ کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی چیز کو لے لیں تو اس کی آپ ڈیفینیشن ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن پراپرٹیز سے آپ ان کی ڈیفینیشن کریں گے، جن صفتوں سے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، وہ صفتیں تو مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہیں۔ اگر صفتیں مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہیں تو پھر آپ کسی چیز کو کس طرح ڈیفائن کریں؟ یہ ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل چیلنج بن گیا۔ تو پارمینیڈیز یہ سمجھتا تھا کہ اس چیلنج کا جو درست جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہیراکلائٹس مکمل طور پہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام تبدیلی جو ہے یہ صرف اور صرف ایک خواب ہے، ایک غلط فہمی ہے، ایک ایلوژن ہے جو ہمیں اپنے سینسز سے مل رہی ہے۔ اصل میں جو ریالٹی ہے وہ بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم اس ریالٹی کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی منطق رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو تصور ہے، اس کے نتیجے میں اب فلسفہ دو حصوں میں بٹنا شروع ہو گیا۔ ایک طرف وہ لوگ جو ہیراکلائٹس کے ساتھ کھڑے تھے، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ اپنی سینسز سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں، ایک خواب ہے، ایک ایلوژن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس ایلوژن کے پیچھے ایک سٹیبل ریالٹی، ایک ایسی ریالٹی ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ پارمینیڈیز نے اپنی پوری کی پوری تھیوری اس بنیاد پر بنائی تھی جس کو ہم کہیں گے ڈیڈکٹیو لاجک۔ اس نے مکمل طور پہ منطق کی بنیاد پر اپنی تھیوری بنائی۔ اس کو کوئی غرض نہیں تھا کہ دنیا کے اندر جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کانوں سے سنائی دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، سینسز سے ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ہمیں ایک بات کہہ رہا ہے، دوسری بات کہہ رہا ہے، اسے کسی چیز سے کوئی، ان باتوں سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں۔ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ منطق کے اصول، ڈیڈکٹیو لاجک ہمیں صرف سچائی تک پہنچا سکتے ہیں، اور کوئی چیز ہمیں سچائی تک نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس میں جو بنیادی اصول جس کی وہ وضاحت کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس نام کو نہیں لیتا، بعد میں پلیٹو اور ایرسٹوٹل اس بات کو کی مزید وضاحت کریں گے، وہ یہ ہے کہ the principle of non-contradiction۔ یہ ناممکن بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے اور وہی چیز ہے، کوئی چیز ہے اور نہیں ہے، اور دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یا تو کوئی چیز ہے یا وہ چیز نہیں، دونوں چیزیں اکٹھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس پرنسپل کو یا تو اے جو ہے وہ ہے یا اے جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی کہ اے must be equal to A اور A is not equal to A، مگر دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں کہ A is equal to A and A is not equal to A۔ اس کو کہتے ہیں the principle of non-contradiction۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پارمینیڈیز نے اس کو ایجاد کیا، حالانکہ اس نے اس کو کی مکمل وضاحت تو نہیں کی، مگر مزید آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں میٹافزیکل پرنسپلز آف لاجک نکلیں گے۔ ابھی اس کو ذرا ہم آگے بڑھ کے دیکھیں گے، بڑا اثر ہوتا ہے ان تصورات کا، ان خیالات کا، مگر فی الحال اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دو حصوں میں فلسفہ اب تقسیم ہو گیا۔ وہ جو کہ ہیراکلائٹس کی بات درست سمجھتے تھے کہ دنیا تبدیلی میں ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ایک حقیقت ہے، اور وہ
جو یہ کہتے تھے کہ آنکھیں جو آپ کو دکھا رہی ہیں، سینسز جو آپ کو بتا رہے ہیں، وہ سب ایک دھوکہ ہے، دنیا تبدیلی کے عمل میں نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، دنیا جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔